बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 जनवरी है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर पिम्स में मुंतकिल किया गया। 12 घंटे ऑपरेशन थिएटर में क्या कुछ होता रहा, रास्ते कैसे बंद किए गए, चश्मदीद गवाह क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान के आज एक बड़े अखबार ने इस खबर की किस तरह से तस्दीक की, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक मुकम्मल क्यों खामोश है, और कल के जुमेरात वाले धरने में क्या मुतालबा किया जाएगा हुकूमत से, और हुकूमत की खामोशी हमें क्या बता रही है। तहरीक इंसाफ खामोश, पाकिस्तान की हुकूमत खामोश, और ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है। और फिर अलीमा खान वादी तेहरा पहुंची हैं और वहाँ पे उन्होंने लोगों से बात की है, और ऑपरेशन के हवाले से उनको क्या ब्रीफ किया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी की गिरफ्तारी का मामला है। हुकूमत सुहेल अफरीदी के गिर्द घेरा तंग कर रही है, और क्या उनको नाहल और गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसका तहरीक के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और बसंत को हुकूमत ने अपनी ज़िद बना लिया है, और जो कवानीन या फिर जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पाबंदी को किस अंदाज में इसका जवाब दिया, और लोगों का क्या रद्दमल है, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुहेल अफरीदी का खिताब, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से हमेशा ये दरख्वास्त रही, आज भी आपसे दोबारा हम दरख्वास्त करेंगे, आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे कुछ ही देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात हैं ईरान से, और ईरान अमेरिका को किस तरह से टफ टाइम दे सकता है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा और शामिल हो। एक नेक मिशन है, स्किल सेट के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है, तो आप जाकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपने सिर्फ वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि जो एल्गोरिथम्स हैं वो वीडियो को प्रमोट करें, और इसका फ़ायदा जो है वो कॉज को हो सके। और दोस्तों, आपको सबसे पहले ये खबर दें कि इमरान खान का पिम्स अस्पताल में एक ऑपरेशन किया गया है। अब ये ऑपरेशन किस नौयत का है, इस हवाले से खबर हुकूमत की तरफ से तो नहीं दी गई, लेकिन पिम्स अस्पताल के सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान को हफ्ते की रात पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, और फिर उसके बाद इतवार की सुबह उन्हें अडयाला जेल वापस भेजा गया सख्त सिक्योरिटी के हिसार में। अब ये ऑपरेशन किस नौयत का था, क्यों लाया गया, कितनी देर उनको रखा गया, वजह क्या थी, ये तमाम तफसीलात पिम्स इंतज़ामिया की तरफ से जारी ऑफिशियली नहीं की गई, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं, जिसे आज पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट भी किया। और तफसीलात के मुताबिक जो डॉक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये बताया, और इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान को हफ्ते की रात पिम्स में लाया गया सख्त सिक्योरिटी में। तमाम रास्ते जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते थे उनको बंद कर दिया गया। अब इस पूरी खबर की जो तस्दीक है, कुछ इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी उन्होंने भी की, और वो ये बताते हैं, उनमें से एक सहाफ़ी ये बताते हैं कि इतवार की सुबह मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि रात को पिम्स में मैं था, किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत को अस्पताल में लाया गया, चूँकि टेंट लगाकर तमाम रास्ते बंद किए गए, दूसरी तरफ कुछ नज़र नहीं आया। अब डॉन की ये खबर पड़ी तो शक जो था वो यकीन में बदल गया कि इमरान खान को ही पिम्स अस्पताल में लाया गया। अब इमरान खान का ऑपरेशन क्या हुआ, ये किस चीज़ का ऑपरेशन था, उन्हें किस चीज़ की शिकायत है, ये तमाम तफसीलात हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। देखिए, ये भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर एक ऐसा हाई प्रोफाइल कैदी जो अपने ज़मीर का कैदी है, अपने असूलों का कैदी है, आपने उसके ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमा बनाकर आप उसे अपनी मर्ज़ी से जेल में रखना चाहते हैं, आपने जो करना था कर लिया, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ आपको ये तकाजा करते हैं कि आप कम अज़ कम उनकी फैमिली को बताते कि उनको किस किस्म की तकलीफ़ है, उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, और फिर जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपने उनके ख़ानदान में से किसी भी फ़र्द को इस वाले से आगाह जो है वो नहीं किया। तो ये इट्सेल्फ जो है एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है हुकूमत के की तरफ से जो उन्होंने की। वैसे तो बहुत सारे काम वो आइन और कानून से हटके कर रहे हैं, लेकिन किसी शख्स के बारे में उसकी सेहत को छुपाना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जी, अभी तक ना ही कोई धरने की कॉल आई, ना ही कोई लॉन्ग मार्च की बात की गई। अब आप ज़रा इस पूरे पिछले 2 दिनों से जो खबर खान साहब की सेहत के हवाले से आ रही है, इसको ज़रा एनालाइज करें। ख़ानदान के लोग कहते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता उन्हें, पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं बताया। लेकिन जब ये बार बार खबरों की तस्दीक हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ है,
تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اس پہ جاری کرنا چاہیے اور پھر لائن آف ایکشن دیں. آپ جب کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی رہائی، آپ نے رہائی کے لیے بھی آج تک کچھ نہیں کیا. صرف بہنیں اڈیالہ کے باہر جا کر بیٹھتی ہیں، باقی پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ لاپتہ ہے، گمشدہ ہے. آپ کو اوورسیز پاکستانی جو ہائی کمیشنز اور جہاں جہاں بھی ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں پہ دھرنے دیتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر رہائی کے لیے کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. پچھلے 2-2.5 برسوں کے اندر جو بھی آپ نے کنفرنٹیشن دیکھی ہے وہ عمران خان کی سے ملاقات کی 3 ماہ، تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ ایفیکٹیولی نظر آئیں گے جب خاندان کے لوگ صرف آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے رہائی اور ملاقات کے والا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ایکٹیولی اس کو فالو نہیں کیا گیا. اور اب عمران خان کی صحت کا معاملہ آ گیا تو تحریک انصاف کیوں اس کے اوپر بول نہیں رہی؟ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے علاوہ یہ جو قیادت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو 300 کا لشکر ہے ایم این ایز ایم پی ایس کا، اس میں 500-600 ٹکٹ ہولڈرز ہیں. پھر ایک پوری آپ کو ایک تنظیم نظر آئے گی پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، وہ کیوں خاموش ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اب تک تو کوئی کال آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کی بات کی جا رہی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سر آپ کو کوئی ایکشن لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہاں پر عمران خان کی صحت کا معاملہ آیا، خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اس سے زیادہ کچھ کر دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی یہ قیادت بیرسٹر گوہر کے انڈر باہر نکلے گی یا کوئی کال دے گی. تو سہیل افریدی صاحب کو، خاندان کے لوگوں کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے اور ایک بڑی کال کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. کل کا جو دھرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سہیل افریدی صاحب اڈیالہ جیل آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے، ان پہ پریشر ڈالا جائے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اور عمران خان تک کم از کم ایکسیس دیا جائے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے قوم کو بریف کیا جائے. پاکستان میں سر یہ جو جتنے بھی ترجمان بیٹھے ہیں، مطلب اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بتاتے جی، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے. اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو پاکستان میں ان کی مرضی کے مطابق کسی بھی ہسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے. یار یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو آپ کو موت پڑ جاتی تھی یہ کہتے ہوئے. پاکستان کی سر 78 برسوں کی تاریخ میں اگر آپ پرانے بابوں کو بھی اٹھا کر دیکھیں نا، ان کی جرنلزم اور ان سے بھی سوال کریں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج تک ایسی کوئی خبر رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی قیدی کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا. یہ نواز شریف صاحب کے کو ہی صرف جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے حصے میں یہ ریکارڈ آیا اور یہ ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیا. پاکستان میں آج تک کسی، یعنی یہ جو بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ 70,000 قیدی ہیں، ان کو بھی پھر ان کی مرضی کی جیل دی جائے، ان کی مرضی کے سہولیات دی جائیں، تو نواز شریف صاحب میں کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ آپ نے سب کچھ ان کے لیے کیا؟ اب دوستو یہ جو خبریں آ رہی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کے اوپر بولے ہیں اور پھر جو اولیاء مقبول جان صاحب نے بھی ایک بات کی ہے خان صاحب کی صحت کی لکیر کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، عمران خان کی مقبولیت کو یہ کم نہیں کر سکے، ظالم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں، اور پاکستان کے سب سے مقبول رہنما سابق وزیر اعظم پر جیل میں ظلم کیا جا رہا ہے. خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا، نہ فیملی کو پتا ہے نہ پارٹی کو پتا ہے، یہ زیادتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فیملی اور عوام کو تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. عوام ان سے دن بدن متنفر ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے یہ جو جتنے بھی سارے کام ہیں نا، کہ وہ آصف علی زرداری صاحب گئے ملنے کے لیے وجوہی کے ایک بورڈ کو، تو پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، بیٹیاں دونوں بیٹھی ہیں، بیٹا بیٹھا ہے، داماد بیٹھا ہے اور رشتہ دار باقی سارے بیٹھے ہیں اور آپ کے منظور نظر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر یہ تو فیملی انٹرپرائز چلا رہے ہیں، اس کا پاکستان کی عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے بچوں کی شادیاں بھی دھوم دھام سے ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں اور اسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کی بھوک کو، بے روزگاری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر گل پلازا میں آگ لگ جاتی ہے اور پنجاب سے خاتون کہتی ہے کہ جناب ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے. آپ نے کون سا کوئی اعلان کر دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ لواحقین جو متاثرین ہیں ان کے لیے کوئی امداد کا اعلان کیا؟ صرف سیاست آپ لوگ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیں اگر گرل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم ضرور کریں. تو یہ لوگ دن بدن متنفر ہو رہے ہیں آپ سے. یہ جو آپ نے فیملی انٹرپرائز چلائی ہوئی ہے نا، خاندانوں کی حکومت، ترجمانوں کی حکومت، پیار کرنے والوں کی حکومت، پاکستان کی عوام آپ سے نفرت کرتی ہے. آج آپ ریفرنڈم کروا لیں، الیکشن نہ کروائیں، کم از کم ریفرنڈم بھی کروا لیں. اور یہ روزانہ ریفرنڈم جناب ہوتا ہے آپ کے خلاف، آپ کی سرکار کے خلاف، آپ کو لانے والوں کے خلاف. پاکستان کی عوام آپ سے نفرت کرتی ہے. 1% عوام بھی ان کے ساتھ نہیں. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو وہ اب تک مستعفی ہو کر دوبارہ الیکشن کروا دیتے. برطانیہ میں ایسا ہوا. یہاں پر جب ایک وزیر اعظم کو احساس ہوا نا کہ یار یہ کابینہ
میرے خلاف ہو گئی, حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے خلاف ہو گئے اور میرے پاس سپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ عوام کی سپورٹ کی بات نہیں کی جا رہی تھی, کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنے پرائم منسٹر کے اوپر عدم اعتماد. اور پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا الیکشن کال کرو. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر اسٹیبلشمنٹ میں کسی سے ملوں. یہاں پہ کوئی سر جی ایچ کیو نہیں ہے, یہاں پہ کوئی گیٹ نمبر 4 نہیں ہے, یہاں پر صرف ایک ہی گیٹ ہے اور وہ ہے عوام کا, جہاں سے عوام فیصلہ کرے گی. اس نے کہا کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک کو کون چلائے گا. یہ ملک عوام کا ہے, کچھ شخصیات کا نہیں ہے, کسی چیف الیکشن کمشنر کا یہ ملک نہیں ہے, کسی جنرل کا ملک نہیں ہے, اور نہ ہی کسی چیف جسٹس کا یہ ملک ہے. یہ عوام کا ملک ہے. یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا, الیکشن کروایا اور وہ ہار گئے اور انہوں نے اپنی ہار کو قبول کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, دھاندلی ہوئی, فارم 47 کی حکومت پاکستان میں تو بنائی جاتی ہے, لیکن یہاں پر سر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ فارم 47 کی حکومت بنا کر اس شخص کو جتوایا جاتا جس کی حکومت تھی. ہم نے اس ملک کے اندر 4 سے 5 وزیر اعظم ایک ہی حکومت میں بدلتے ہوئے دیکھے کیونکہ ان کے پاس سپورٹ نہیں تھی. تو سر یہ جمہوریت ہے, یہ فرق ہے پاکستان میں اور یہاں کی جو حکومت ہے, جسے آپ پاکستان میں مثالیں تو آپ دیتے بہت ہیں مغربی ڈیموکریسی کی. آپ کو لندن ویسے بہت اچھا لگتا ہے, لندن کے کرائم کا آپ حوالہ طلال صاحب ضرور دیں گے, لیکن یہاں کی ڈیموکریسی کو بھی آپ اپنائیں کہ جی لاہور میں اتنا کرائم نہیں جتنا لندن میں ہے. بالکل یہ بات درست ہوگی. ویسٹ منسٹر میں سب سے زیادہ کرائم ہے, جہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ اور ہائی پروفائل بلڈنگز نظر آتی ہیں اور تمام دفاتر ہیں. سب سے زیادہ کرائم برطانیہ کے اندر اگر کسی شہر میں ہے اور کسی علاقے میں ہے تو وہ لندن کی وہ جگہیں جہاں پر پارلیمنٹ ہے, سب سے زیادہ کرائم ہے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈیموکریسی کی بات بھی کریں. 1% عوام بھی ان کے ساتھ نہیں. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اب تک مستعفی ہو کر الیکشن دوبارہ کروا دیتے. عمران خان اگر باہر ہوتے تو یہ بورڈ آف پیس کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا. سر یہ تو مجھے ایک نا ڈرامہ اس لیے بھی لگ رہا ہے کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن میں کوئی ان کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, اور اگر یہ ان کے خلاف فیصلے آ گئے اور عوام نے ووٹ ان کے خلاف دے دیا تو پھر کیا ہوگا, پھر پاکستان کا موقف کیا ہوگا. کیونکہ دنیا میں سر بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یورپ نے ایک مدر آف آل ڈیلز کر لی ہے انڈیا کے ساتھ. پاکستان کہاں ہے؟ ہم تو صرف تصویریں اتروا رہے ہیں, ہم تو صرف تعریفیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف اشارے کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی جان وہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں اور وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. ہم تو مسکراہٹیں جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں. سر انہوں نے ڈیلیں ایکسچینج کی ہیں, انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک ڈیل اور ایک راستہ, ایک منڈی تلاش کر لی ہے جہاں پہ وہ اپنی مصنوعات اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کریں گے. سر قومیں ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں, موقف, سٹانس. لیکن ہمیں یہ تھا کہ یار ہم نے تو ایک فارم 47 کی حکومت بنا لی ہے تو ہمیں کوئی بڑا چودھری چاہیے جو ہمیں سپورٹ کر سکے, ہماری ڈیموکریسی کو سپورٹ کر سکے. جنرل باجوہ اپنے آخری دنوں میں, آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے انہوں نے بڑے دورے کیے, آخر میں ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج آپ اس ڈنر میں کہیں گے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے. یہ کیوں گئے تھے؟ سپورٹ کے لیے, کہ کوئی سپورٹ مل جائے. نواز شریف کیوں گئے تھے؟ کلنٹن سے کیوں ملنے گئے تھے؟ اور بڑا انہوں نے زور لگایا کہ کسی طرح فرنٹ لون میں آ کر ایک تصویر میڈیا کو دے دیں, ان کو پتہ لگے اور یہ پیغام کہیں اور جائے. یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ امریکہ کی سپورٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومتیں چل سکتی ہیں. ایک ہی سر لیڈر آیا, ایک ہی شخص آیا پاکستان کے 78 برسوں کی تاریخ میں جس نے امریکہ کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ. سر اگر ہم اس وقت اپنی پالیسیز کو, اور اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت نہ گرائی جاتی تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے, لیکن آج ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی اسے قیمت ادا کرنی پڑی. میں تو بعض دفعہ اس کو اس نظریے سے بھی دیکھتا ہوں, اس اینگل سے بھی, کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گرائی جاتی تو شاید یہ تمام لوگ ایکسپوز نہ ہوتے. خان صاحب کی حکومت خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کارکردگی ایسی نہیں تھی, اور اگر 5 سال ہمیں پورے کرنے دیے جاتے تو شاید پاکستان کی عوام ہمیں دوبارہ منتخب نہ کرتی. یہ تو مہربانی ان کی جنہوں نے ہماری حکومت گرائی امریکہ کے کہنے پر, اور پتہ چلا دنیا کو کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کن کے کنٹرول میں ہے. اب بیرسٹر گوہر نے سر ایک تو تردید کر دی ہے, یہ میں ضروری اس لیے سمجھوں گا کیونکہ ہم نے اس پہ سٹوری کی ہے, ان کا موقف بھی آ گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے اڈیالہ کے دروازے پر کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیشکش کوئی نہیں ہوئی, انہوں نے کسی شرط کے ساتھ نہیں رد کیا. گوہر علی خان نے واضح کیا کہ نہ تو حکومت یا جیل انتظامیہ کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش کی گئی اور نہ ہی ملاقات سے متعلق کسی شرط کا سوال پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات جیسے حساس معاملات پر بغیر تصدیق خبریں پھیلانا نہایت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے اور جو عوام میں بلا وجہ اضطراب اور بے چینی پیدا کرتا ہے. کون کنفرم کرے گا؟ یہاں پہ آج تک یہ تو کنفرم نہیں ہو سکا کہ عمران خان آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. آج تک آپ نے پاکستان کی عوام کو جھوٹ بول بول کر
अपनी पोजीशन को बड़ा वाजे किया। बताएं ना कौम को, सच बोले ना, आपको बहुत सच बोलने का शौक है, बोलें ज़रा सच, बताएं कि आप क्यों जाकर धरने में नहीं बैठते, अलीमा खान के साथ क्यों नहीं चलते, बहनों के साथ क्यों उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गौहर साहब, इसलिए क्योंकि आप समझते हैं कि ये पार्टी आपकी है और आपके राब्ते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, और आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहेंगे वैसे ही ये पार्टी चलेगी। ये वैसे नहीं, सर ये अवाम की पार्टी है और अवाम जैसे चाहेगी वैसे ही पार्टी चलेगी। ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इस पर गहरी तशवीश है। इमरान खान की आंख की बीमारी जिसके बारे में इतलात हैं वो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का शिकार हो चुके CRVO नहायत तशवीशनाक और बाइस इस्तराब है। ये एक संगीन तिब्बी कैफियत है जिसका बरवक्त और मुनासिब इलाज ना किया जाए तो आंख को मुस्तकिल नुकसान पहुंचने और बिनाई ज़ाया होने का खदशा होता है। फॉर्म 47 की हुकूमत को अपनी तंग नज़री और हट धर्मी तर्क करके यकीनी बनाना चाहिए कि इमरान खान को उनके पसंदीदा अस्पताल में दाखिल कराया जाए और उन्हें मुकम्मल और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। ये अमर इंतहाई शर्मनाक है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद जो 2.5 बरस से ज़ायद अरसे से मन घड़त मुकदमात में कैद हैं, उनको मुनासिब इलाज से महरूम रखा जा रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस मामले का ज़ाती तौर पर नोटिस ले। क्या नोटिस लेगा? जो बंदा अपना ज़मीर बेच बैठा हो, जिसने डील कर ली हो, हमें तो सर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में जब जस्टिस मंसूर की बारी थी चीफ जस्टिस बनने की, एक आईनी चीफ जस्टिस का ओहदा उनके पास जाना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने क्या ये नहीं किया कि आप चले गए किसी के कहने पर। ये पाकिस्तान के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि इनको बुलाया गया, इन्होंने कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, बताएं क्या खिदमत की जाए। और इस तरह पाकिस्तान में अदालतों के ऊपर भी हमेशा के लिए कब्जा हो गया। अब इस कब्जे को छुड़वाने के लिए सर एक बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। और जब 27वीं तरमीम आ रही थी, उससे पहले 26वीं तरमीम आई, तो वकला सड़कों पर नहीं आए, लोग उस तरह से नहीं निकले। अगर उस वक्त नहीं निकले तो आज की तारीख में क्या पाकिस्तान की आवाम इतने बड़े इनकलाब के लिए तैयार है? इसका जवाब आप दोस्तों ने ज़रूर देना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। दोस्तों, अलीमा खान वादी तेहरा पहुंच गई हैं, लेकिन उससे पहले खान साहब की जो सेहत की लकीर है इस पर, और फिर मोहम्मद साले ज़फ़र ने क्या गुफ्तगू की है इमरान खान के हवाले से, और फिर इमरान खान के मुकदमात का मामला, क्योंकि इमरान खान से रिलेटेड ये सारी खबरें मैंने आज इसलिए शामिल की हैं क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो शामिल होती नहीं है, इनको दबा दिया जाता है। अगर किसी ने इमरान खान को बुरा कहना हो वो तो खबर आपको मिलेगी और बड़े बड़े आर्टिकल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये खबरें इमरान खान से रिलेटेड आपको नेशनल मीडिया पे नहीं मिलती। सर एक वीडियो क्लिप और साले ज़फ़र साहब का आर्टिकल, उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा, उस पर कमेंट भी करेंगे। औरिया मकबूल जान, अच्छा, औरिया मकबूल जान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं किसी ज़माने में हाथ देखता था, मैंने इमरान खान का हाथ देखा, इमरान खान के हाथ में सेहत वाली लकीरें नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं लग सकती। ये दुनिया में बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए जब कोई कहता है कि इमरान खान बीमार हो गया तो मुझे यकीन नहीं आता, उनके हाथ के मुताबिक उनकी मौत तबई है। देखें, पाकिस्तान में इससे पहले भी हमने खान साहब के हवाले से ना बहुत सारे प्रोपेगेंडे सुने, देखे, लोगों को बनाते हुए देखा, दावे करते हुए देखा कि देखो ये नशई है, जेल में वो चीज़ नहीं मिलती, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मरीम ने क्या क्या बातें नहीं की। सर ये 2.5 बरसों में नशा कौन दे रहा है इमरान खान को जेल के अंदर? यानी आप झूठ बोल रहे थे, मांगे कौम से माफ़ी। अब उनकी सियासत और ये इखलाकी सियासत का जो हमें दर्स देते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि वो कहीं दफन हो जाएगी। और इनको ये जो इमरान खान के दौरे पड़ते हैं, आज उनको जवाब मिल गया कि इमरान खान ना टूटा ना डील करेगा, ना वो आपके अब्बा हजूर जैसा है। नवाज शरीफ साहब डील करने के माहिर थे, और आसिफ अली जरदारी तो किंग हैं, डील मेकर हैं, व्हीलर डीलर। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। और आसिफ अली जरदारी साहब का इसमें कसूर नहीं है, उनकी जो तरबियत थी, जेल ने जो उनकी तरबियत की और कई बरस तक वो जेल में रहे। सर आपके इर्द गिर्द कोई स्कॉलर्स तो नहीं होंगे ना, आपके इर्द गिर्द कोई फिलोसोफर तो नहीं बैठे हुए जो आपकी तरबियत कर रहे होंगे। आपके इर्द गिर्द क्या हैं? आपके इर्द गिर्द जराइम पेशा अफराद हैं, कोई करप्शन करके आया, कोई कत्ल करके आया, कोई डाकू है। जब आपने इतना अरसा जेल में गुजार दिया होगा तो फिर आपके बाहर निकलने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसी रास्ते पे चलेंगे ना। यही हुआ पाकिस्तान के साथ। और वह जरदारी साहब तो व्हीलर डीलर हैं, उनके ऊपर 50 से ज़ायद मुकदमात थे, रेफरेंसेस, मर्डर, एक्सटॉर्शन और न जाने इवन हाईजैकिंग का भी, लेकिन वो एक एक केस में बरी होते गए। अब इमरान खान के तो इर्द गिर्द आप सोच रहे होंगे यार इमरान खान भी तो पिछले 3 सालों से जेल में है, तो उनकी तरबियत कौन कर रहा है? तन्हाई, किताबें जो उनको दी नहीं जाती, जुल्म जो उनके ऊपर हो रहा है। इमरान खान
عمر کے جس حصے میں جیل میں گئے، میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اب عمر کے اس حصے میں جیل میں جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. نواز شریف صاحب میں تو بالکل سخت نہیں ہے، وہ ڈیل کر کے باہر آ جائیں گے. دوستو صالح ظفر صاحب نے ایک خبر دی، یہ آرٹیکل ہے، خبر ہے، تجزیہ ہے، اللہ جانے یہ کیا ہے. صالح ظفر خصوصی تجزیہ نگار، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں کھلنے کا انحصار 8 فروری کے رویے پر ہوگا. کھانا تیار کرنے والے مشقتی نے بلا وجہ مبینہ بدزبانی پر درخواست کر کے ڈیوٹی تبدیل کرا لی. اچھا، یہ مبینہ نا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب ہم نے صحافت شروع کی تو اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ جڑی گل پتر سمجھ نہ آئے نا وہ لکھ چھڑو مبینہ، اور کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے یار ہم نے تو لکھ دیا مبینہ، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. صحافت ایسے نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بدزبانی والا معاملہ یہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے کہا مبینہ، بدزبانی پر درخواست کر کے ڈیوٹی تبدیل کروا لی. بلند فشار خون سے آنکھوں کے پردے کی دھندلاہٹ سمیت کوئی عارضہ بھی ہو سکتا ہے. تفصیلات کے مطابق بانی سے 8 فروری کے بعد ملاقاتیں کھلنے کا انحصار اسٹریٹ موومنٹ میں رکھے گئے اس کے رویے پر ہوگا. اس دوران اس نے شہریوں کے امن و سکون سے کھیلنے کی کوشش کی تو ملاقاتوں پر عائد بندش کا عرصہ غیر معمولی طور پر دراز ہو سکتا ہے. اس دوران جیل کے داخلی ذرائع سے پتہ چلا کہ بانی تحریک اپنے مشقتی سے سخت بدزبانی کا مرتکب ہوا، جس کے نتیجے میں مشقتی نے جیل انتظامیہ سے درخواست کر کے اپنی ذمہ داری تبدیل کر لی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. اگر کسی مشقتی کو، کسی قیدی کو یہ پتہ چلے نا کہ میری ڈیوٹی عمران خان کے ساتھ لگ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیے یہ قابل اعزاز بات سمجھے گا. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تو موقع چاہیے، اور وہاں پہ عین ممکن ہے کہ لوگوں میں ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے کہ آج عمران خان کے ساتھ کس کی ڈیوٹی لگے گی، چونکہ آنے والے کل میں ہم اپنے بچوں کو، پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ ہاں میں نے عمران خان کی خدمت کی ہے. میں عمران خان کو روزانہ دیکھتا تھا جب وہ جیل میں قید تنہائی میں اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا. سر وقت بدلے گا نا، لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو یہ تو سر ایک اعزاز کی بات ہوگی کہ کوئی جا کر عمران خان کے لیے کام کرے ان کے مشقتی کی حیثیت سے اور ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. تو صالح ظفر صاحب آپ بھی اٹیچ ہوئے عمران خان سے، آپ نے بھی ان کے دور میں ان کے قصیدے بڑے پڑھے ہیں، بہت سارے آرٹیکلز موجود ہیں. لیکن دیکھیں دوستو وقت کیسے بدل جاتا ہے، اور لوگوں نے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات بھی جو ہیں بدل دیے. دوستو اس کے ساتھ ایک اور جو خبر ہے، اور آج پاکستان میں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ایک تجزیہ انصار عباسی صاحب کا، وہ تجزیہ کیا ہے، اس میں 3 چیزیں انہوں نے جو کہی ہیں، یعنی ان کا ایک تجزیہ نما خبر دینا اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا اور اس کا پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں لگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو کیس والا معاملہ ہے اور اپیل والا معاملہ، یہ مزید کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، اور یقیناً ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے، پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی، کہ عمران خان کی 1 برس ہو گیا، آپ اپیلیں لگاتے کیوں نہیں ہو. تو اس کی جو ریزننگ پیش کی جا رہی ہے کہ ایک کرمنل کیسز کے اندر ایک سسٹم ہے، یعنی فرسٹ کم فرسٹ، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ڈیل کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد عمران خان کی اپیل جو لگے گی، اور اس لیے عمران خان کی اپیلیں نہیں لگ رہی. انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سابق وزیر اعظم کو درپیش قانونی مشکلات اور طویل عدالتی ٹائم لائن کی نشاندہی کی گئی. تاہم دسمبر 2025 میں توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا دے دی گئی. اس وقت دونوں متعدد سزاؤں کے تحت جیل میں ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کسی فوری ریلیف کے آثار نظر نہیں آتے. کیوں نظر آئیں گے؟ عدلیہ آپ نے کنٹرول کر لی عباسی صاحب، وہ کیوں اپیلیں لگائیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اپیلیں لگیں گی، پھر پروسیس شروع ہوگا، عمران خان کو سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ثبوت تگڑے نہیں ہیں. آپ نے عمران خان کو 3 برس جیل میں رکھا اور ثبوت آپ کے پاس نہیں تھے، پروسیکیوشن فلاپ ہو گئی. سائفر کا جو حال ہوا، باقی کیسز کا جو حال ہوا، اس کا بھی یہی حال ہونا ہے توشہ خانہ 2 کے اندر، القادری ٹرسٹ کیس کے اندر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں اگر معاملات آگے بڑھے تو ایک اور سزا تیار ہے. انہوں نے پورا جو لائن آف ایکشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور اس حکومت کا، وہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان عدالت سے عمران خان کو کسی طرح کا ریلیف جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ملے گا تو یہ ریلیف نہیں ملے گا. دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں، اور افسوسناک خبر اس لیے بھی ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور گرفتار کر کے پیش ہونے کا باقاعدہ یہ حکم جو ہے وہ صادر کیا گیا. عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل افریدی کے خلاف کیس پر سماعت کی اور عدالت نے کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی ہے.
تو یہ خبر سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے اور ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اچھا اس میں نا ایک ایڈیشن میں یہ کر دوں جو انہوں نے آج خطاب کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے, اور انہوں نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا بھی جواب دیا, اور پھر انگریزی زبان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب امید ہے کہ یہاں سڑکیں اور سب کچھ بن گیا ہوگا کیونکہ یہاں وزیر اعظم آیا تھا, لیکن ہمارا دل بڑا ہے, ہم یہاں سب کو ویلکم کرتے ہیں, ہم یہاں بجلیاں بند نہیں کرتے, ہم سڑکیں بند نہیں کرتے. یہ ہری پور سے انہوں نے خطاب کیا. انگلش زبان کسی صورت بھی انسان کے معیاری ہونے کا ثبوت نہیں, جس کو انگلش آتی ہے بس وہی قابل ہے, ایسا ہرگز نہیں. یہ ہم نے بڑے غلط معیارات سیٹ کر دیے. انسان کی قابلیت اس کے خواب سے ہوتی ہے, جیسا کہ میرے لیڈر عمران خان کہتے ہیں, اردو زبان ہماری قومی زبان ہے, اس پر ہمیں فخر ہے. دیکھیں خان صاحب نے نا دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کبھی بھی انگریزی لباس کو ترجیح نہیں دی. انگریزی زبان وہ ضرور بولتے ہیں اور بہت اچھی زبان بولتے ہیں, ان کا انگریزی زبان کے اوپر زبردست قسم کا عبور ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی اسے اپنا کمپلیکس نہیں بنایا. یعنی جب بھی بات کرنی ہے انگریزی میں کرنی ہے. جیسا مریم اکثر کوشش کرتی ہیں جب انہوں نے کسی تقریب سے خطاب کرنا ہو تو وہ انگریزی زبان کا سہارا لیتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمپلیکس ہے. عمران خان کو یہ کمپلیکس نہیں تھا. عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے وہی شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کر, اور یہ پاکستان کے لباس کو آپ انٹرنیشنلی جب آپ دنیا کے سامنے آپ جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنی ثقافت بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کون, اور کوئی کمپلیکس نہیں ہے عمران خان کو, کبھی کوئی کمپلیکس ہوا ہی نہیں. لیکن جن کو کمپلیکس ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی طرح پینٹ سوٹ پہن کے ہاتھوں میں پرچیاں رکھ کے یار کوئی غلطی نہ ہو جائے, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو سر قومیں اس طرح کھڑی ہوتی ہیں. آپ اپنی اگر روٹس کو بھول جائیں گے تو یقیناً پھر نتیجہ نواز شریف صاحب جیسا ہی نکلے گا. میں تو اب ان کو سیاستدان بھی نہیں کہتا, یہ جو بچے اب سیاست میں آ رہے ہیں سر یہ حادثات ہیں. پاکستان کی سیاست میں پچھلے 78 برسوں سے 2 خاندانوں کی حکومت, اور یہ حادثات ہو رہے ہیں, کچھ حادثات تیار بھی ہیں, یہ سانے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, یہ پیرا شوٹر جو پاکستان کی سیاست میں آ کر گرتے ہیں یہ حادثات ہیں, یہ بڑے بڑے سانحات ہیں, اور جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت ہو رہے ہیں. اچھا اب کوئی بھی لیڈر کے سر پر چلتا ہے, ایک چلتے ادارے کا لیڈر تبدیل کر کے فارم 47 والا بٹھا دیا جائے تو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. پاکستان عمران خان کے دور میں بہترین چل رہا تھا, لیکن رجیم چینج کر کے بیرونی سازش کے ذریعے چلتا پھرتا پاکستان تباہ کر دیا. اور دوستو مجھے مفتاح اسماعیل صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انٹرویو ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ایسا ڈرائیور بھی نہ رکھوں, اور میں نے اپنے ڈرائیور کو نکال دیا, اس کا نام بھی اسماعیل تھا. تو اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, آپ غلط مطلب مت نکالیں, میں واقعی اس بات درست کر رہا ہوں کہ گاڑی چلانے والے کو اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو وہ پاکستان کو کیا چلائے گا. وہ اس سے کمپیریزن کر رہے تھے, تو اسماعیل کو انہوں نے نوکری سے اس لیے نکال دیا. تو پاکستان صرف تعریفوں پہ نہیں چل سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ کی ٹائی کا کلر بہت اچھا ہے, آپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے, آپ کا دیکھنا, آپ کی حکومت کا سپورٹ کرنا, آپ کا پاکستان کے بارے میں بار بار یہ کہنا کہ 7 نہیں 8 جہاز تھے, کس خوبصورتی سے آپ جہازوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. یار ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اتنے جہاز تھے اتنے نہیں تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کو جو ہے وہ بھگایا یہاں سے, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اور اسے آن کرتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے. خیر جو بھی اس کا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. مدر آف آل ڈیل سر ہو گئی ہے, اینڈ پاکستان کہیں پہ نہیں ہے. 47% جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کم ہوئی. تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں پاکستان سے بچے باہر چلے گئے. اور یہ کون لوگ گئے ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہے وہ گئے, جنہوں نے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں وہ گئے, یا جن کے پاس پاکستان میں کوئی آپشن نہیں تھا انہوں نے کہا یار چھوڑو پاکستان کو, باہر جا کر اپنے کم از کم حالات تو ہم ٹھیک کریں, کیونکہ ہمارا حکمران ہمارے حالات کے بارے میں نہیں سوچ رہا. تو دوستو یہ جو کنیکشن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. مٹی کے ساتھ تعلق کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جب آپ نے اپنے مٹی کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا تو پھر آپ کا نتیجہ یہ حکومت کی شکل میں ہی نکلے گا. ڈیلیں کر کے اقتدار کے ساتھ چمڑے رہو, شادیاں دکھاؤ. آج پاکستان میں سر ایک اور کام یہ ہوا کہ یہ بسنت والا معاملہ, اب بسنت کے اوپر اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو اس کو بند ہو جانا چاہیے. مجھے پاکستان میں اپنے نوجوانوں کی, اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنے بچوں کی, پاکستان کی عوام کی زندگی عزیز ہے. ایسے تہوار بند ہو جانے چاہیے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جسے آپ بطور ہتھیار استعمال کریں. آپ سوچیں گے کہ ہتھیار کیسے؟ سر یہ سیاست ہے اور کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کے قریب آئیں گے, ان کو انٹرٹینمنٹ دیں گے. پاکستان لاہور کی عوام جو ہے ہماری گن گائے گی.
اگر خدا نہ خواستہ سر ایک بھی جان چلی گئی، اب یہ جو پورا ایک آپ نے گروہ پکڑا ہے جن کے پاس دھاتی تاریں اور نہ جانے کیا کیا کیمیکل اور تھریڈ جو برآمد ہوا، یہ کہیں نہ کہیں سے تو آیا. آپ کیسے روک سکیں گے کہ جناب صرف انہی دکانوں سے لیں؟ یار جو نہیں لیں گے وہ کہیں اور سے لے رہے ہیں، ان کا آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک جان چلی گئی تو مقدمہ کس کے خلاف درج ہوگا؟ حکومت ذمہ داری لے گی. تو خدا کے لیے اس بسنت کو جو ہے وہ بند کریں. سر ہم نے بھی بسنت منائی اپنے ٹائم پہ، لیکن جب وہ کیمیکل ڈور اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انہوں نے لانچ کرنا شروع کر دی تو وہ ایک خونی کھیل میں کنورٹ ہو گیا. اور پھر افتخار چودھری اور میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کا ٹائم تھا جب یہ اس کے اوپر پابندی لگ گئی. تو یہ لگنی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بسنت منانے کی. پاکستان کے سر مسائل بہت سارے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، آپ یقین کریں، اب جو فگرز آ رہی ہیں، کل میرا خیال ہے کہ کسی اخبار نے بھی اس کو رپورٹ کیا. میں تو بہت عرصے سے ڈاکٹرز کے بارے میں ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا. سر 30,000 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو بے روزگار ہیں اس وقت. جس ملک میں ایک صوبے میں 30,000 ڈاکٹرز بے روزگار ہو جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ 70,000، کسی بہن نے لکھا ہوا تھا کہ 70,000 کی ہاؤس جابس، کوئی 70,000 کی ہاؤس جاب نہیں ہے. یہاں پہ 40,000 کی ہاؤس جاب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی بات کہ جاب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ 40,000 میں بھی آپ کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بچے سوچتے ہوں گے نا کہ یار اس سے تو ہم کوئی ریڑھی لگا لیتے، کم از کم اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں ہمارا ملک نوکری نہیں دے سکتا. تو کیا ہمیں بسنت منانی چاہیے؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں. ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ سب کچھ ہے، لیکن یہ خونی انٹرٹینمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور یہ جو ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی دوست ہیں جن کے پاس واحد سواری موٹر سائیکل ہے، خدا کے لیے اس دن یہ 3 دن جو ہے گھر سے موٹر سائیکل پہ سفر مت کریں، گھر میں رہیں، لوکل ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ اس حکومت سے بچا جائے جو ایک تہوار کو بھی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے. آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ جائے گا. اب مجھے لگتا ہے یہ میری کل ایک دوست سے نون لیگ میں بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ اعلان کر کے حکومت پریشان ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ان کا خیال تھا کہ ہم ذرا اپنا ماحول بنا لیں گے، مقبولیت اور یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن ایتے پجن الٹا پہ گیا. لوگوں نے کہا اچھا آپ نے قیدی نمبر 804 پہ تو پابندی نہیں لگائی، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اب اس سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلے بڑے انٹرسٹنگ ہے. لوگوں نے نا فارم 47 والی پتنگیں بنانا شروع کر دی ہیں. لوگوں نے بہت سارے جو نمبرز ہیں ان کو پلس مائنس کر کے نمبرز شیئر کرنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ فارم 47 اگر کوئی لکھ کر پتنگ بنا کر اڑائے گا تو آپ اس کا کیا کوئی اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے؟ سو دس از ایگزیکٹلی از گوئنگ آن ان پاکستان. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ علیمہ خان وادی تیرا پہنچ گئی ہیں. علیمہ خان باڑہ کا علاقہ جی جہاں پر وہ پہنچی ہیں اور متاثرین سے جو آپریشن کیے ان کی ملاقات ہوئی. ایم این اقبال افریدی کی علیمہ خان کو بریفنگ کے دوران آپریشن متاثرین نے گواہی دی کہ ہمیں جبری طور پر وفاقی حکومت اور اداروں نے نکالا ہے. آپریشن متاثرین کو خوراک، کمبل، رہائش، بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. ساری ضروریات انشاءاللہ ہم یہاں پوری کریں گے. آپ لوگ مہاجر ہیں، آپ لوگ ہجرت کر کے آئے، آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہم سب کا فرض ہے. اب اس میں نا جو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا اور ان کی مرضی سے ہوا. انہوں نے نومبر میں غالباً 4 ارب جو ہیں وہ جاری کیے. دیکھیں یہ حکومتیں اسی طرح سوچتی ہیں. ایک بڑی تباہی اور ایک بڑا سانحہ اور ایک آپریشن کی جب باتیں جب شروع ہو جاتی ہیں اور بند کمروں کے فیصلوں کی خبریں، ظاہر سی بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حکومت کو نہ پتا ہو کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اپروچ کیا جا رہا ہے اور جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ کیا موومنٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے وقت سے پہلے اگر کوئی پیسہ ایلوکیٹ کر دیا تھا تو اس پہ سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سا پیسہ کہیں اور چلا گیا؟ وہ پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے اور پاکستان کے لوگوں کا ہے. پاکستان پہ خرچ ہو رہا ہے نا. وہ کسی تہوار پر تو خرچ نہیں ہو رہا، کسی کے آنے پر، کسی جو کانفرنس کے اوپر تو خرچ نہیں کیا جا رہا کہ آج کسی وزیر اعلیٰ نے آ کر یہاں پر خطاب کرنا ہے، اس پہ تو خرچ نہیں ہو رہا. رپورٹس موجود ہیں جہاں پر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ شخصیت جب کہیں پہنچی تو کروڑوں روپیہ لگا کر ایک پنڈال کو کھڑا کیا گیا اور پھر وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ لوکل فنڈ تھا جو استعمال کیا گیا. اب یہ سٹوری کیا ہے، یہ کس کی میں بات کر رہا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن دوستو یہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں اور ایک پورا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سوشل میڈیا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل میں آپ کی پالیسیز کا قصور ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں.
दोस्तों आखिर में आपको मैं DGISI के हवाले से पाकिस्तान के साबिक DGISI के भाई की खबर भी दे दूं। FIA ने एंटी करप्शन सेल ने साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। नजफ हमीद से मुतल्लिक तमाम इदारों से तफसीलात भी मांग ली गई, बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब और नाम PINL में शामिल करवा दिया गया। ये तमाम सियासतदानों के नाम शामिल कर दें जी, जिन लोगों का कुछ भी नहीं था आज वो इस मुल्क के अंदर अरबपति हैं। बिलावल के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कोई सवाल करे। आसफा भुट्टो, बाकी ख़ानदान के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कोई पूछे। और ये पैसा कैसे इनके अकाउंट्स में चला जाता है, किकबैक्स का पैसा है या ये कमीशन का पैसा है या इनकी मेहनत की कमाई है, ये पैसा कहाँ से आया लग पता जाएगा। पाकिस्तान में जितना पैसा अरबों रुपया सर बाहर भेजा गया, वो सिंध 17 साल से कराची के हालात नहीं बदल सके, इनकी बार बार हुकूमतें आई, क्या वफाक इनको बिल्कुल भी पैसा नहीं देता? और क्या कराची जैसा शहर जिसके हालात हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी फंड्स खर्च नहीं किए गए। आज मुझे किसी ने एक वो वीडियो दिखाई कि एक रोड का इफ्तिताह बगैर जो साइड पे जो सपोर्ट थी उसके उन्होंने कर दिया। तो कराची को सर तबाह करने में इन तमाम ख़ानदानों का हाथ है। तो जरदारी साहब हों या कोई और हो, अगर इनके अकाउंट्स आमदन से ज़्यादा असासाजात की अगर बात करनी है तो इनके अकाउंट्स और इनके तर्जुमानों के अकाउंट्स को आप चेक कर लें, आपको लग पता जाएगा। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।